आए यहूदियों, तुम अपनी किताब तौरात लाओ और एक बियाबान मैदान में रखो। आए ईसाइयों, तुम अपनी इंजील लेकर आओ, एक बियाबान चटियल मैदान में रखो। आए हिंदू भाइयों, तुम भी अपनी आकाशीय ग्रंथ, आदि ग्रंथ, वेद वगैरह लेकर आओ, एक चटियल मैदान में, बियाबान मैदान में रखो। मुसलमानों से भी कहो कि वो अपनी किताब कुरान करीम को लेके आए, एक साफ सुथरे मैदान के अंदर उसको भी रखें। दुनिया में एक भी तौरात बाकी नहीं रहे, एक भी इंजील का नुस्खा न रहे, एक भी वेद का नुस्खा न रहे, एक भी कुरान बाकी न रहे, सारे के सारे उठाकर एक मैदान में रख दिए जाएं। फिर घासलेट डालकर, तेल डालकर सारी की सारी किताबों में आग लगा दी जाए, सबको जला दिया जाए, सारी किताबें जल जाएं। अब फिर देखिए कि तौरात को जिंदा होती या नहीं, इंजील जिंदा होती या नहीं, वेद जिंदा होता या नहीं, कुरान जिंदा होता या नहीं। जो जिंदा रहे, जो जलाने के बाद भी न जले, जो मिटाने के बाद भी न मिटे, समझ लो कि वही असली धर्म है, वही असली किताब है, वही असली मजहब है, वही असली मजहब की पहचान है। ईसाइयों, मैं चैलेंज देता हूं, काबे के रब की कसम खाकर कहता हूं कि तुम्हारे इंजील जलने के बाद एक भी कोई इंजील लिखी नहीं जा सकती है। आए यहूदियों, तुम्हारी किताब तौरात जला दी जाए तो एक भी यहूदी अपनी तौरात को हूबहू दोबारा पेश नहीं कर सकता है। हिंदू भाइयों, तुम्हारे वेद जला दिए जाएं तो हिंदुस्तान नहीं, दुनिया का कोई पंडित सारे के सारे मिलकर भी वेद को दोबारा लिख नहीं सकते और उसको हूबहू सेम टू सेम पेश नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम चैलेंज करो कि मुसलमानों तुम अपना कुरान लेकर आओ, तो उसी मैदान में कुरान जल जाने के बावजूद भी, सारी किताब जल जाने के बावजूद भी हमारे 70 और 80 साल के बुजुर्ग नहीं, 10, 11, 12 साल का एक बच्चा अलिफ से लेकर बिस्मिल्लाह की बे से लेकर वन्नास की नासीन तक आपको हूबहू ऐसा ही कुरान सुना देगा जैसा कि तुमने चलाया है और जिसको मिटाने की कोशिश की है। मेरे भाइयों, जो चीज जलाने से ना जले, मिटाने से ना मिटे, वही असली होती है, उसी को असली कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौरात नाजिल की, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं कयामत तक इसकी हिफाजत करूंगा। अल्लाह ने इंजील नाजिल की, लेकिन ये नहीं कहा कि कयामत तक मैं इसकी सुरक्षा करूंगा, हिफाजत करूंगा। वेद को हिंदू भाई आसमानी किताब मानते हैं, लेकिन वेदों के नाजिल करने वाले ने ये नहीं कहा कि वेद कयामत तक, बरले तक सुरक्षित है। लेकिन जिसने हमारा कुरान उतारा है, उस कुरान के नाजिल करने वाले ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आए मिटाने वालों, तुम मिट जाओगे लेकिन कुरान नहीं मिटेगा। बर्बाद करने वालों, तुम बर्बाद हो जाओगे लेकिन कुरान बर्बाद नहीं होगा। त्रिपुरा की सरजमीन पर मस्जिदें जला दी गई, लेकिन सजदा करने के लिए मुसलमानों के लिए जमीन की कमी नहीं है। हमारी मस्जिदों में कुरान के नुस्खे जलाकर राख कर दिए गए, लेकिन उसी मस्जिद के पड़ोस में एक 10 साल का बच्चा हाफिज कुरान है, वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की तिलावत करता हुआ नजर आता है। ये 9 साल का और 10 साल का बच्चा चीख चीख कर कुरान की तिलावत करके मोदी और योगी के कान के पर्दे फाड़ रहा है और मैसेज दे रहा है, मिटाने वालों मिट जाओगे, बर्बाद होने करने वालों तुम खुद बर्बाद हो जाओगे। लेकिन ना इस्लाम मिटेगा, ना मुसलमान मिटेगा, ना कुरान मिटेगा। इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल शुदा मजहब है, यह कयामत तक बाकी रहेगा। कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई किताब है, यह कयामत तक बाकी रहेगी। मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के सच्चे बंदे और रसूल हैं। मुसलमान कयामत की सुबह तक उनका दिल से एहतराम करता रहेगा और उनकी बातों पर अमल पैरा होगा। उनकी शान में गुस्ताखी करोगे तो अपनी जान देने के लिए तैयार होगा, लेकिन मुहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत और असमत पर आंच नहीं आने देगा। यही हमारा मजहब है। हमें चिढ़ाओ मत, हमें टटोलो मत, हमारा इम्तिहान मत लो। हम सब्र के पे करें, लेकिन सब्र का पैमाना जब लबरेज होता है तो हम जान देना भी जानते हैं और जान लेना भी जानते हैं। हमारे इस्लाम
اسلام نے ہمیں آخری راستہ کچھ اور بھی بتایا ہے کہ دشمن کے سامنے ہتھیار مت ڈالو، لڑتے ہوئے یا تو مر جاؤ شہید ہو جاؤ یا مار کر غازی کہلاؤ۔ ہمارے مذہب نے پھر ہمیں اس بات کی اجازت بھی دی ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ راجنیتی جس گندے طریقے سے کر رہے ہو کرتے رہو، لیکن ہندو مسلمان کی راجنیتی کر کے اپنے پیروں میں کلہاڑی مت مارو۔ ہٹلر مٹ گیا، حجاج مٹ گیا، آنے والا 100 سال کے بعد کی تاریخ میں مودی کو ظالم لکھا جائے گا، مودی کو ظلم کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ اس وقت افسوس یہ ہے کہ مولوی جرجیز زندہ نہ ہوگا، ہم اور آپ زندہ نہ ہوں گے۔ آنے والی 100 سال کی تاریخ، 100 سال کے بعد کی تاریخ میں جب مودی کو ہٹلر کی شکل میں پیش کیا جائے گا، تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی ہے، اتہاس کبھی کسی کو چھما نہیں کرتا ہے، اتہاس کسی کو معاف نہیں کرتا ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ اتہاس تمہارے منہ پر ظلم کا ٹھپا لگائے گا اور تمہیں ظالم کہنے پر مجبور کر دے گا، ظالم کہلوانے پر مجبور کر دے گا۔ یہ ہمارا اتہاس رہا ہے، ورنہ اسلام بھائی چارے کی دعوت بھی دیتا ہے، ایک دوسرے کو اپنا بلڈ دینے کی دعوت بھی دیتا۔ نہیں، اگر آپ کا بلڈ کسی کو کام آ رہا ہے، خیر مسلم ہی صحیح، لیکن دے کر اس کی جان بچاؤ۔ قرآن ہمارا یہ بھی کہتا ہے کہ وَمَنْ أَحْيَا النَّاسِ، جس نے ایک انسان کو، مسلمان نہیں کہا ہے، وَمَنْ أَحْيَاهَا، ایک نفس کو زندگی بخشی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ایک انسان کو نہیں بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کو زندگی بخشی۔ ہمارا قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ ہندو مسلم مت دیکھو، سکھ عیسائی مت دیکھو، اگر کسی کی جان جا رہی ہے اور تم بچانے پر قادر ہو، کوئی ڈوب رہا ہے اور تمہیں تیرنا آتا ہے تو تیر کر گوتا لگاؤ اور اس کو بچاؤ۔ تم نے ایک کو نہیں بچایا، پوری انسانیت کو تم نے بچایا۔ انسانیت کی ساری حدیں پار کرنے کی اجازت دیتا ہے اسلام، لیکن عبادت میں اور دین کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے اسلام۔ اسلام کا کلمہ ہی ہمیں یہ بتاتا ہے اللہ کو بعد میں مانو، پہلے دوسرے جھوٹے خداؤں کا انکار کرو۔ اور آپ دیکھ لو، پہلے یہی کہا جاتا ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ جب انسان لا الہ کہتا ہے تو اس وقت وہ اللہ کا بھی انکار کر رہا ہے۔ لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ پہلے انکار کرو سب کا، جب سب کا انکار کر کے ٹھکرا دو تب ایک کا اقرار کرو، الا اللہ، صرف ایک اللہ کے۔ اس کو یہ بھی گوارا نہیں کہ مجھے مان کر دوسروں کا انکار کرو، نہیں، پہلے دوسروں کا انکار کرو پھر مجھے مانو۔ ایک لمحے کے لیے اللہ کو یہ قبول نہیں ہے، مان لو اللہ تو ہمارا معبود ہے، یہ ہم نے مان لیا، اب کہہ رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو ہم اپنا معبود نہیں مانتے۔ لیکن جب ہم نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک دوسروں کو مانتا تھا، اللہ کو ماننے کے بعد دوسروں کا انکار کیا جا رہا ہے، اللہ کو یہ منظور نہیں ہے، اللہ کو منظور نہیں ہے۔ اللہ نے کہا پہلے سب کا انکار کر دو، اس میں بھی شامل ہوں، میرا بھی کر دو، بعد میں اقرار کرو لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، پھر کہو الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ پہلے انکار کرو سب کا، پھر اقرار کرو میرا۔ یہ ہے اسلام کی توحید۔ اچھا آپ ہی بتاؤ اور عقل سے سوچ کے بتاؤ، پوا کھالی والو، کتنے لوگ دلی میں کام کرتے ہیں اور کتنے بمبئی میں کام کرتے ہیں؟ بہت لوگ ہیں۔ آپ وہاں کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور آپ کی بیوی یہاں رہتی ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، یہاں سے کوئی آدمی گھومنے گیا دلی اور وہاں سے آپ کے گھر رکا ہے، 2-4 دن گھومنے کے بعد واپس آتا ہے، آپ نے کہا صاحب اب تم اپنے گاؤں جا رہے ہو، میں یار 4-5 مہینے سے یہیں ہوں، ایک کام کرو، ایک ساڑی میں خوبصورت خرید کے دے رہا ہوں، یہ میری بیوی کو دے دینا گھر جا کر۔ اور آپ خوبصورت ساڑی دلا کر 5-6 ہزار 10 ہزار کی ساڑی خرید کر اس کو دیتے ہیں کہ میری بیوی کو دے دینا۔ اب آپ کا پڑوسی یا آپ کے گاؤں کا آدمی گھر آتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، آپ کی بیوی دروازہ کھولتی ہے
اس نے کہا لیجئے صاحب، آپ کے پتی نے پردیش سے آپ کے لیے ساڑی بھیجی ہے، تو بیوی کو تعریف کس کی کرنا چاہیے، شوہر کی یا ساڑی دینے والے کی؟ شوہر کی، عقل کہتی ہے شوہر کی۔ لیکن بیوی اگر دروازہ کھولتے ہی کہے اوہ آپ ساڑی لائے ہیں، اور دروازہ کھول دے اور لکڑی کے دروازے کے ساتھ ساتھ اپنا دل کا بھی دروازہ کھول دے، آئیے ایکسکیوز می، اندر تشریف لائیے، چائے پی لیجئے، سٹ کے بیٹھ جائے، آپ کتنے اچھے ہیں، آپ ہمارے لیے ساڑی لے کے آئے وہاں سے، اور کسی نے فوٹو کھینچ کے شوٹ کر کے بھیج دیا آپ کو، تو آپ کو کیا ہوگا؟ ڈائن، کتیا، ساڑی میں نے بھیجی، تعریف اس کی کر رہی ہے، چپک کر اس کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ تیش میں آ جائیں اور وہیں سے فون کریں، اس کے ساتھ بیٹھ کے چپک کے بات کرتی ہے، طلاق طلاق طلاق۔ اب تو قانون بھی بن گیا، جو ایک ساتھ طلاق دے گا 3 سال کی سزا۔ آپ اپنی بیوی کی اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے؟ ساڑی آپ دے رہے ہیں، آپ کے گاؤں کا ایک آدمی لا کر آپ کی بیوی کو دے رہا ہے، آپ کی بیوی اس کی تعریف کر دیتی ہے، اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے، اس کو ایک کپ چائے بنا کر پیار کے ساتھ اس کو پلاتی ہے، آپ کو ساڑی دینے والے کی اپنی بیوی کی اتنی بے غیرتی برداشت نہیں ہوتی ہے، آپ وہاں سے اپنی بیوی کو طلاق 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 کی گولیاں داغ دیتے ہیں۔ وہ ہمارا پروردگار اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کر لے گا کہ شادی تیری ہوئی، ملاقات تو نے اپنی بیوی سے کی، رب حب لی من الصالحین کہہ کر تو نے بیٹا مانگا، بیٹی مانگی، میں نے تیری بیوی کے رحم میں بچے کا وجود موجود کر دیا۔ جیسے جیسے بچہ رحم مادر میں بڑا ہوتا جا رہا ہے، ماں کا پیٹ بھی بڑا ہوتا جا رہا ہے، بچہ ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہے، بچہ ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہے کہ ماں کی پستان میں اس بچے کی غذا پہلے آ گئی۔ وہ ماں جو ابھی تک جس کے پستان سے دودھ کا ایک قطرہ نہیں نکلتا تھا، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بچہ جب اس دنیا میں آئے گا تو آتے ہی روٹی نہیں کھائے گا، آتے ہی چاول نہیں کھائے گا، آتے ہی میٹ نہیں کھائے گا، آتے ہی بھینس کا اور گائے کا دودھ اس کو ہضم نہیں ہوگا، اس لیے اس کو ہلکے دودھ کی ضرورت ہے جو اس کی ماں کی پستان میں موجود ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ابھی ہم ماں کے پیٹ کی اندھیری کوٹھری میں بچے کا وجود تھا، لیکن تیرے وجود میں آنے سے پہلے، دنیا میں آنکھ کھولنے سے پہلے اس نے ہوا پہلے ہی سے موجود کر دی تاکہ تجھے سانس لینے میں دقت نہ ہو۔ تو پیدا ہوا، تیری ماں کی پستان میں اس نے دودھ پہلے ہی سے بھر دیا، اور ماں کی پستان میں جو آپ، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، دینی مسئلہ ہے، معلوم ہونا چاہیے، وہ ماں کی پستان جو بچہ اپنے منہ سے دباتا ہے، جس کو ہم اور آپ ماں کی پستان کا نپل بولتے ہیں، اس نپل کے اندر کئی ہزار سوراخ ہوتے ہیں، کئی ہزار سوراخ ہوتے ہیں، اس سوراخوں سے چھن چھن کر دودھ آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ماں کی اس پستان کے اندر ہزاروں سوراخ اس لیے کر دیے کیونکہ اگر وہ سوراخ نہ ہوتے تو ایک دم بچے کے منہ میں اتنا دودھ آ جاتا کہ جس کا لیور اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، ہضم نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے ہلکے ہلکے سوئی کے سوراخ کے برابر، اس سے بھی ہلکے ہلکے نوک کے برابر اتنے سوراخ کر رکھے ہیں کہ بچہ جب ماں کی پستان سے چاہے جتنی تیز دودھ چوسے، وہ دودھ اس کے منہ میں اتنا ہی آئے اور اتنا ہی پیٹ میں جائے جتنا اس کا لیور ہضم کر سکتا ہو۔ میرے بھائیوں، یہ ساری قدرت کی کاریگری ہے، قدرت کی کاریگری۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ۔ تو اپنے ماں کے پیٹ کے اندر تھا، تیری ماں کھانا کھا رہی تھی، اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر
پر چاول پکا رہی تھی، اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری آنکھیں بنا رہا تھا، تیری ماں سو رہی تھی، کروٹیں بدل رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا دل بنا رہا تھا، تیرا ہارٹ بنا رہا تھا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فخلق فسوى، ہم نے بنا سوا کر درست بھی کر دیا۔ وہ ٹارچ جو تم زمین پہ مارتے ہو تو اس کی روشنی 100 میٹر سے دور نہیں جاتی ہے، 200 میٹر سے دور نہیں جاتی ہے، چاہے کتنی تیز اسپیڈ کی ٹارچ ہو، 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر سے زیادہ اس کی روشنی نہیں جاتی ہے۔ اللہ نے تمہارے دماغ میں، تمہارے بھیجے میں، تمہارے مستشک میں ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈالا اور تمہیں 2 چمکتے ہوئے ٹیوب لائٹ، تمہیں ٹارچ دے دی، آنکھیں دے دی، جس میں 1 سیکنڈ کے اندر 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی اونچائی پر چمکنے والے سورج کو دیکھ لیتی ہیں، 2,40,000 میل کی اونچائی پر لٹکے ہوئے چاند کو دیکھ لیتی ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ اللہ یہ کیسے برداشت کرے گا؟ اس کی غیرت یہ کیسے گوارا کرے گی؟ یہ سارے کام میں رحم مادر میں کروں، ماں کی پستان میں دودھ کے سوراخ میں پیدا کروں، بچے کی لیور کو ہضم کرنے والا دودھ میں دوں، بچہ دنیا میں آئے اس کے لیے روشنی سورج کی شکل میں دوں، اس کے لیے آکسیجن ہوا کی شکل میں دوں، لیکن جب بچہ دنیا میں وجود میں آ جائے تو کہہ دو یہ بریلی والے نے دیا ہے، یہ کچھوچا والے نے دیا ہے، یہ پھلواری والے نے دیا ہے، یہ بابا کی کرامت ہے، یہ بابا کا دیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اپنی بیوی کی اتنی سی غیرت برداشت، بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کیسے برداشت کرے گا؟ سب کچھ کروں میں، میں رحم مادر میں پانی کے قطرے سے لے کر 2.5 کلو کا 3 کلو کا بچہ میں بناؤں اپنی کاریگری، اور جب پیدا ہو جائے تو اس پر ٹائٹل دوسرے کا لگایا جائے، غیر کا لگایا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ بالکل اللہ رب العالمین اس بے غیرتی کو برداشت نہیں کرے گا۔ اسی لیے فرمایا لوگوں میرے پاس گناہوں کا سمندر بھی لے کر آؤ گے تو میں معاف کر دوں گا، لیکن شرک لے کر آؤ گے تو میں معاف نہیں کروں گا۔ شرک کرنے والوں کو ڈائریکٹ میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا، کیونکہ مشرک نے میرے مقابلے میں دوسرا خدا بنا لیا تھا، مشرک نے میرے مقابلے میں دوسرے کو اپنا لیا تھا، مشرک نے میری طاقت کے برابر دوسرے میں طاقت تصور کر لی تھی۔ میں بیٹا بیٹی دینے والا ہوں، مشرک نے یہی طاقت دوسرے کے اندر بھی مان لی تھی، اس لیے میں اس کو کبھی نہیں بخشوں گا، کبھی نہیں جنت میں جانے دوں گا، اس کو ہمیشہ جہنم میں ہی جلاؤں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین شرک برداشت نہیں کرتا۔ ہمیں سوچنا ہے، یہ غور کرنا ہے، یہ مذہب اللہ نے ہمیں دیا ہے، شیتل چھایا میں آؤ اس کے۔ اسی لیے دنیا کی ہر کتاب پڑھ جائیے آپ، توحید کہیں ختم نہیں ہوئی ہے، توحید کہیں ختم نہیں ہوئی ہے۔ بائبل پڑھو، دیئر از نو گاڈ بٹ گاڈ از اونلی ون، ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے۔ دیئر از نو گاڈ، کوئی خدا نہیں ہے، بٹ ہے اونلی ون، ایک ہی اللہ، دوسرا نہیں ہے ہی نہیں کوئی۔ تورات پڑھو، یہودیوں کی کتاب تورات پڑھو، موسیٰ علیہ السلام ایک جنگل میں جا رہے ہیں اور ایک بزرگ کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت میں لگا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کب سے اللہ کی عبادت کر رہے ہو؟ کہنے لگا جب سے ہوش سنبھالا۔ کہا کیا تمنا ہے؟ اس نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام ہنس کر کہنے لگے میں ہی موسیٰ ہوں۔ اس نے کہا کتاب دکھاؤ تورات۔ موسیٰ نے کتاب دکھلائی، وہ ایمان لے آیا، پھر عبادت میں لگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم جنگل میں اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہو، مجھے کوئی کام بتاؤ، تمہارے لیے کوئی ضرورت ہو تو۔ کہنے لگا موسیٰ 2-3 دن سے کوئی کھانا لے کر نہیں آیا، چلو بغیر کھانے کے تو میں زندہ رہ لوں گا، لیکن پیاس بہت لگ رہی ہے، میرے لیے کوئی پانی لایا کرتا تھا، آج وہ پانی بھی نہیں آیا۔ آئے موسیٰ تجھے کہیں پانی مل جائے تو لے آ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پانی کا پیالہ تھا۔ یہ قرآن نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، تورات کہہ رہی ہے۔ تورات جیسے میں وید پڑھتا ہوں ویسے تورات بھی پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پانی کا پیالہ تھا، پانی کا پیالہ لے کر جنگل میں ڈھونڈنے لگے، لیکن پانی نہیں ملا۔ کنواں تلاش کرتے کنواں نہیں ملا، تلاش کرتے 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 ذرا شہر کی آبادی کے باہر نکل گئے، پانی مل گیا۔ پانی لے کر آتے ہیں،
کہتا ہے موسیٰ جلدی آ، میری حلق سوکھ چکی ہے، میرا گلا سوکھ چکا ہے، مجھے پانی پینا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سپیڈ بڑھائی، اس بزرگ سے کہا لو میں پانی لے کر آ گیا، اس بزرگ کو سہارا دیا، پانی کا پیالہ اس کے حلق تک لے گئے، اس کے منہ تک لے گئے، لیکن جیسے ہی پانی کا پیالہ اس کے ہونٹ تک جاتا اس بزرگ کی روح نکل جاتی ہے، بزرگ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں اتنی محنت سے میں پانی لے کر آیا اور پانی یہ پی بھی نہیں سکا، ہونٹ تک لے گئے کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایک بندہ زندگی بھر اس کی عبادت کرتا رہا لیکن آج اس نے ایک گھوٹ پانی پینے کا بھی موقع نہیں دیا اپنے بندے کو۔ اٹھتے ہیں، پانی کا گلاس اٹھا کر زمین پر پٹک دیتے ہیں پیالہ اور کہتے ہیں اللہ یہ تیرا نیائے، یہ تیرا ججمنٹ، یہ تیرا انصاف صحیح نہیں ہے، معاف کیجئے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تورات کے اندر یہ جملے لکھے ہوئے ہیں، اور کسی بھی جملوں کو ہو بہو ویسے ہی بیان کر دینا یہ غلط نہیں ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تورات کہتی ہے کہ موسیٰ نے اللہ سے کہا یہ تیرا انصاف سمجھ میں نہیں آیا، اس بندے نے زندگی بھر تیری عبادت کی، سجدہ کیا، رکوع کیا، اور آج تو نے اس کو 2 گھوٹ پانی بھی نہیں پینے دیے۔ ارے اٹھا لیتا لیکن پانی تو پی لینے دیتا۔ آواز آتی ہے اے موسیٰ میں نے اس بندے کو کیوں اٹھایا یہ تم نہیں جانتے، تم تو آج اس جنگل میں پہنچے ہو، آج سے پہلے اس نے تو جب سے ہوش سنبھالا تب سے وہ میری عبادت کر رہا ہے، آج تک اس جنگل میں اس کو کھانا کون کھلاتا تھا؟ کہا اللہ تو۔ آج تک اس بندے کو پانی کون پلاتا تھا؟ کہا اللہ تو۔ کہا آج تک اس بندے کو کھلانے پلانے والا میں تھا، لیکن آج میں نے اپنے بندے کو اس لیے اٹھا لیا ہے کہ آج 2-3 دن سے میں نے پانی اس کو نہیں دیا، 2-3 دن سے کھانا نہیں دیا۔ تو آئے موسیٰ جب زندگی بھر میں کھلاتا رہا، زندگی بھر میں پلاتا رہا، کھانا میں دیتا رہا، پانی میں دیتا رہا، لیکن آج میرے بندے کو جب پیاس لگی تو اس نے پانی مجھ سے نہیں مانگا، تجھ سے مانگ لیا۔ اے موسیٰ میں نے اس لیے اس کو اٹھا لیا کیونکہ اس نے پانی کا سوال مجھ سے نہیں کیا، تجھ سے کر لیا ہے۔ اے موسیٰ میں دنیا والوں کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو موسیٰ جیسا ایک نبی ہے جس کو میں نے تورات دی ہے، لیکن اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ جب تک میں نہ چاہوں وہ کسی کو ایک گھوٹ پانی بھی پلا سکے۔ موسیٰ تو نبی ہے، میرا رسول ہے، تیرے اندر اگر اتنی طاقت ہے کہ کسی کو پلا سکتا ہے تو اس مردے کو، اس بزرگ کو ایک گھوٹ پانی پلا کر دکھا، نہیں دکھا سکتا ہے تو۔ اور یہی مجھے دنیا کو بتانا ہے کہ نبیوں میں، رسولوں میں بھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے ایک گھوٹ پانی کسی کو پلا سکے، جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو تم بھی ایک گلاس پانی، ایک گھوٹ پانی کسی کو نہیں پلا سکتے۔ یہ تورات میں توحید کا ذکر آج بھی موجود ہے۔ کیا کہو گے اس توحید کے بارے میں؟ ہندو دھرم کے بارے میں تو پوچھو نہیں، اس کے لیے تو ہم جوا تک کھیلنے کو تیار ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بھارت سے ملیشیا چلے گئے لیکن جرجیز تو یہیں رہتا ہے، یوگی کو اور مودی کو للکارتا بھی ہے، جیلوں میں بھی جاتا ہے، جیل کو سسرال بھی اب سمجھنے لگا ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود آج تک کوئی آدمی مجھے اپنے منتروں کے بارے میں یہ نہیں بتا سکا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ میرے اوپر کسی ہندو بھائی نے آج تک کیس نہیں کیا ہے، میرے اوپر جتنے بھی کیس ہوئے ہیں وہ ہمارے اپنے ہی لوگوں نے کیے ہیں، ہمارے ہی لوگوں نے بھڑکا کر لوگوں کو کیس ہمارے اوپر کروائے ہیں، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ہوتا چلا آیا ہے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، میرے بھائیوں گھر میں آگ باہر کی آگ سے نہیں لگتی ہے، گھر میں کوئی چراغ جلتا ہے تبھی آگ لگتی ہے۔ اس گھر کو بھی آگ لگی تو گھر کے چراغ سے ہی لگی۔ غیر مسلموں کے خلاف میں بولا لیکن غیر مسلموں نے اس کو اپنی اچھائی سمجھ کر قبول کر لیا کہ بات تو صحیح کر رہا ہے۔ آج تک کسی پنڈت نے کیس نہیں کیا، کیس کیا تو ہمارے بھائیوں نے کیا ہے، کوئی بات نہیں، تم شوق سے ابھی بھی آزاد ہو، جو چاہو کرو، ہم بھی تمہیں اب روکتے نہیں ہیں، اس لیے کہ کسی کیس میں آج تک مجھے سزا نہیں سنائی گئی ہے، ہر کیس میں میں باعزت بری ہو کر نکلا ہوں، یا تو ختم ہوا ہے یا کورٹ سے باعزت بری ہونے کا فیصلہ میرے حق میں سنایا گیا ہے۔ ہاں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ آج میں ہندو بھائیوں سے جوا کھیلنے کے لیے تیار ہوں۔ اب آپ یہ مت کہنا مولانا صاحب جوا تو حرام ہے، کیوں؟
میں اس لیے آفر دے رہا ہوں کہ آؤ رکھ لو توحید کا جتنا ثبوت تمہاری کتابوں میں ہے اتنا تو ہمارے یہاں یہودیوں میں اور عیسائیوں میں نہیں ہے. یہودی اور عیسائیوں میں نہیں ہے. حالانکہ تورات کا یہ بہت بڑا ثبوت ہے. رام چندر جی کی پتنی سیتا کا ہرن ہوتا ہے. ہنومان و لکشمن سیتا کو سری لنکا سے راوڑ کے ظلم سے چھڑا کے لاتے ہیں. سیتا جی رام کے پیر چھونے کے لیے جھکتی ہیں اور آشیرواد لینا چاہتی ہیں, لیکن رام چندر جی اپنے پیر نہیں چھونے دیتے ہیں. یہ والمیکی رامائن ہے جو 2000 سال پہلے لکھی گئی تھی. آج کل کی رامائن تو یہ ابھی 100-200 سال پرانی ہے. اس میں رام کو بھگوان ہی نہیں مانا گیا. جو والمیکی جی کی رامائن ہے اصلی رامائن وہ ہے, اس میں رام کو بھگوان ہی نہیں مانا گیا اور رام کو بھارت میں پیدا بھی نہیں مانا گیا. اس میں صاف لکھا ہے رام چندر جی نے اپنی پتنی سیتا کو پیر نہیں چھونے دیے, اٹھا لیا اور سیتا کو للکارتے ہوئے کہا یہ کیا پاپ کر رہی ہو؟ کہ نہیں میں آپ کو پرنام کر رہی ہوں, آپ کو پیر چھو رہی ہوں. رام چندر جی نے کہا رام رامائے نمః رام رامائے ستیم ہے سیتا میں تیرا رام ہوں لیکن تیرے رام کا رام ہے اوپر والا. ہے سیتا میں تیرا رام ہوں لیکن تیرے رام کا رام تو اوپر والا ہے. ہے سیتا تو اپنے رام کو پرنام مت کر بلکہ اس رام کے سامنے جھک جو تیرے رام کا رام ہے, اس رام کو پرنام کر جو تیرے رام کا رام ہے. یہی تو کہا گیا ہے یوگی یجیت ستت مہاتمانم رہسستھا ایکاکی اچچاتی من نراشیر پرگرہ. شریمد بھاگوت گیتا ادھیائے 6 منتر نمبر 10. یوگی یوپی والا نہیں, یہ یوگی نہیں ہے, یہ ڈھونگی ہے. فرق سمجھیے گا. یوگی کہا گیا ہے, ڈھونگی نہیں کہا گیا. جب ڈھونگی کہا جائے تو اس کو سمجھنا. یوگی اجیت ستت مہاتمانم رہسستھا. جب ایشور کی پوجا کرنے جاؤ تو یوگی بن جاؤ, یعنی پورے شریر کی ایکسرسائز, پورے شریر کی ایکسرسائز ہو جائے. پورے شریر کو جھکا لو. پورے شریر کی ایکسرسائز صرف نماز میں ہوتی ہے, کسی عبادت میں نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیجئے, مندر میں جائیے ہندو لوگ کیا کرتے ہیں, بس پورے شریر کی ایکسرسائز نہیں ہے. اب تو یہ بھی نہیں ہو رہا ہے, موٹر سائیکل پہ جا رہا آپ سامنے ہنومان جی کی مورتی 2.5-10 کلو کی کھوپڑی بڑھ گیا. اب تو کوئی اتر کر ہاتھ بھی جوڑنا گوارا نہیں کر رہا ہے. ہندو بھائی اگر ہوں تو برا نہ مانے, یہ ریئلٹی ہے, یہ سچائی ہے, واستوکتا ہے. موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوں, نئی بیوی بیٹھی ہوئی ہے, ہنومان کی آگے بڑھ گیا. نہ کوئی وضو, نہ کوئی ہاتھ پیر دھونا, نہ کچھ نہیں, بڑھ گیا. یہ ریئلٹی ہے. موٹر سائیکل بھی نئی ہے, اترنا بھی نہیں چاہ رہا, اور نئی ہے بھی اس لیے کہ وہ بھیک منگنی ہے. بھیک منگنی گالی سمجھتے ہو نا. ارے جو لڑکی کے باپ نے اپنے داماد کو انٹرنیشنل بھکاری سمجھ کے خیرات میں دی ہے, اس کو میں بول رہا ہوں, اس بات کو. جتنے لوگوں نے اپنے سسر سے جو لی ہے مانگ مانگ کے جو موٹر سائیکل ہے, یہ سب انٹرنیشنل فقیر ہیں, انٹرنیشنل بھکاری ہیں یہ لوگ. اور اب جو مانگیں گے وہ اور بڑے ہوں گے کیونکہ جاننے کے بعد مانگ رہے ہیں. تو انٹرنیشنل بھکاری اپنی بیوی کو بٹھایا, جا رہا ہوں لے کے 10 کلو کی بڑھ گیا. اب تو یہ بھی نہیں ہو رہا. پورے شریر کی ایکسرسائز صرف نماز میں ہوتی ہے. دیکھیے اللہ اکبر, یہ پازیٹیو ریزز دوڑ رہے ہیں, پازیٹیو. یہ ہاتھ کی ایکسرسائز ہے. اور یہ دیکھیے, ویسے بہت سے لوگ یہاں بھی نیت مانتے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آج کل لوگوں کو ملانے کی بات کرنا چاہیے, توڑنے کی نہیں, جوڑنا. یہ وقت کی ضرورت ہے. جو لوگ یہاں باندھ رہے ہیں وہ باندھیں, ہم لوگ یہاں باندھتے ہیں, باندھ رہے ہیں. اب یہاں جو ہاتھ باندھے جاتے ہیں تو اس میں وزن ہے, ایکسرسائز ہے. آپ نے کبھی تراویح پڑھی ہوں گی, امام صاحب جب دیر تک قرات کرتے ہیں, ایک پارہ ان کو ختم کرنا ہے 8 رکعت تراویح میں, تو آپ کو یعلمون تعلمون سمجھ میں آئے گا. بس غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک تو گاڑی صحیح چلے گی. اس کے بعد امام صاحب ہو جائیں گے راجدھانی ایکسپریس.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल-मुत्तक़ीन अल्लज़ीना यु'मिनूना बिल ग़ैब व युक़ीमूना स-सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आखिरी वाला जुमला खींचता हुआ नजर आएगा, युनफ़िक़ून यालमून तालमून। अब इधर नींद आ रही है आदमी को, आप देखिएगा ऐसे पढ़, एकदम ऐसे कर, ये जो हाथ नीचे गिरा है ये एक्सरसाइज है, इस पर वजन पड़ रहा है। ऐसे ये, और जो लोग ऐसे करके ऐसे बांध लेंगे, वो गर्दन तो ऐसे होगी लेकिन हाथ नहीं छूटेगा। आप करके देख लीजिए, हाथ नहीं छूटेगा। क्यों? यहाँ प्रेशर नहीं है, यहाँ एक्सरसाइज नहीं है। और हिंदू धर्म में भी आप देखिएगा, मूर्ति के सामने जब कोई आदमी खड़ा होगा तो हाथ बांधेगा लेकिन सीने पर। हम लोग ऐसे रख लेते हैं, वो ऐसे रखते हैं, लेकिन रखता सीने ही पर है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ये दिल पे हाथ रखने का मकसद ये होता है कि हम दिल से क्षमा मांगने आए हैं, और जो भक्ति पूजा कर रहे हैं वो है प्रभु, हम दिल से कर रहे हैं। हम लोग भी हाथ सीने पर रखते हैं, उसका मकसद यही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह मैं दिल से गवाही देता हूँ कि सारी तारीफ तेरे लिए है। अर्रहमान रहीम, अल्लाह हम दिल से गवाही देते हैं कि तू बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, हम दिल से तुझे कयामत के दिन का पूरा पूरा मालिक मानते हैं। हर चीज दिल से होती है। तो पूरे शरीर की एक्सरसाइज। अब देखिए, रुकू में कमर सीधी, बल्कि कमर तो इतना सीधा रखने का हुक्म दे दिया गया कि पानी का भरा हुआ लोटा अगर रख दिया जाए या बर्तन गिलास तो गिरने ना पाए। वो अलग बात है कि आजकल तो कौवे की चोंचे मारने वाला होता है नमाज में, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, अल्लाहु अकबर। वो कौवे की चोंचे आजकल मारी जा रही हैं। एक बार मैं बंगाल में कहीं नमाज पढ़ने के मस्जिद में गया तो मैं वज़ू बना रहा था, एक बंगाली बेचारा आदमी आया और मेरे सामने बैठ गया पास में। कहता मौलाना साहब जमात खड़ी, कितनी रकात हो गई है? हम बोले 2 रकात हो गई है। 2 रकात हो गई? उसकी 2 मिल गई, हमारी वज़ू बनाते हुए एक और छूट गई, यानी हमारी 3 चली गई, उसकी 2 मिल गई। जबकि वज़ू बनाने बैठा था तो 2 निकल चुकी थी, 2 बाकी थी। इतनी जल्दी वज़ू बना के गया कि वो दोनों पा गया। आजकल ये मजाक हो रहा है, मजाक। वो ऐसे कर जल्दी से गया, जल्दी से एकदम गया, वज़ू बना के चल। अल्लाह के रसूल ने वज़ू बनाने के लिए भी हुक्म दिया कि मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वज़ू, तुम में से जब भी कोई आदमी वज़ू बनाए तो अच्छी तरीके से वज़ू बनाए। अच्छी तरीके से वज़ू ये होता है दाहिने हाथ की उंगली बाएं हाथ में और बाएं हाथ की उंगली दाएं हाथ में, ये खलाल हो, ऐसे हाथ धुल रहे हैं, ये हो, फिर ये और फिर जब आप कुल्ला करें और नाक में पानी डालें तो एक ही चुल्लू पानी में आधा मुंह में ले जाएं और आधा नाक में, ऐसे आधा मुंह में और आधा नाक में। और जिस हदीस के अंदर 3 मरतबा कुल्ला और 3 मरतबा नाक में पानी डालने का जिक्र अलग अलग आया, वो हदीस ज़ईफ़ है, सनद के एतबार से वो हदीस कमज़ोर है। जिस हदीस में एक ही चुल्लू पानी में, आधा मुंह में और आधा नाक में, और उसका तरीका ये होना चाहिए, ऐसे आधा हो गया। अब दाहिने हाथ की उंगलियों से दांत रगड़ो और बाएं हाथ का अंगूठा और ये उंगली नाक में डाल के ऐसे करो, और फिर इस अंगूठे से ये पकड़ो कस के। मैं नहीं करूँगा ज़ोर से, नहीं तो यहीं पर असली घी निकल जाएगा। सर्दियों का दिन वैसे ही है, ऐसे पकड़िए कस के, और फिर इसको ये दबाइए ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे झाड़िए, और फिर दूसरा पानी लेके फिर इसी तरीके से कुल्ला करिए, नाक में पानी डालिए, फिर ऐसे करिए। ये अच्छी तरीके से वुज़ू में ये चीज़ शामिल है। मैं समझता हूँ कि 95% आदमी सही वुज़ू नहीं बना रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शरीयत के मुताबिक वुज़ू बनाकर नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, बात आगे निकल गई। योग योजित सतत महात्मा नम्र हस्त था, पूरे शरीर का योग, पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाए
اب دیکھیے رکوع میں بالکل پانی کا برتن گرنا نہ پائے، سمع اللہ لمن حمدہ، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیے آپ۔ جب سجدے میں جائیں گے تو آپ جب سجدے میں سر رکھیں گے تو بلڈ کا سرکولیشن پیر میں نسوں کے دارہ آتے آتے آپ کے ہارٹ اور گردن سے ہوتے ہوئے پورا بلڈ کا سرکولیشن آپ کے دماغ میں پہنچ جائے گا۔ وہ سر اور وہ آپ کا دماغ جو 24 گھنٹے میں آپ کے کھڑا رہنے کی وجہ سے بلڈ کا سرکولیشن جو آپ کے دماغ تک دن بھر میں نہیں پہنچ پاتا، وہ 5 وقت کی نمازوں میں آپ کے دماغ تک پہنچ جاتا ہے اور آپ کی دماغ کی ساری نسوں کو تازگی بخش دیتا ہے۔ ڈاکٹر مورس بکائے امریکہ کا بہت بڑا ڈاکٹر گزرا ہے، اس نے لکھا ہے کہ اگر مسلمان 5 وقت کی نماز میں ویسے سجدہ کر لے جیسے کیا جاتا ہے، نبی نے بتایا ہے، تو ایسے آدمی کو برین ہیمبریج کی بیماری کبھی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں خون پہنچتا رہتا ہے سجدے کی وجہ سے۔ کتنی بڑی میڈیکل سائنس ہے نماز کے اندر۔ اگر آپ نماز کو اس کے طریقے پر پڑھنا شروع کر دیں تو اللہ کی قسم بابا رام دیو کی سکھائی ہوئی ایکسرسائز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ بابا رام دیو نے خود ایک جلسے میں ایک اپنے ہندو مہا سبھا میں کہا تھا کہ نماز خود ایک ایکسرسائز ہے اور مسلمان اگر اس نماز کو پڑھ لے تو یہ پوری ایک ایکسرسائز ہے۔